यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 37वां बाब। और सिदकिय्याह बिन यूसिया, जिसको शाह बाबल नबूकदरज़र ने मुल्क यहूदा पर बादशाह मुकर्रर किया था, कुनिया बिन यहोयाकीम की जगह बादशाही करने लगा। लेकिन ना उसने, ना उसके मुलाजमों ने, ना मुल्क के लोगों ने खुदावंद की वो बातें सुनी जो उसने यिर्मयाह नबी की मार्फत फरमाई थी। और सिदकिय्याह बादशाह ने यहूकल बिन सलमिया और सफनिया बिन मासिया काहिन की मार्फत यिर्मयाह नबी को कहला भेजा कि अब हमारे लिए खुदावंद हमारे खुदा से दुआ कर। हनूज यिर्मयाह लोगों के दरमियान आया जाया करता था, क्योंकि उन्होंने अभी उसे कैद खाने में नहीं डाला था। इस वक्त फिरौन की फौज ने मिस्र से चढ़ाई की, और जब कसदियों ने जो यरूशलेम का मुहासरा किए थे इसकी शोहरत सुनी तो वहाँ से चले गए। तब खुदावंद का ये कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि तुम शाह यहूदा से, जिसने तुमको मेरी तरफ भेजा कि मुझसे दरियाफ्त करो, यूँ कहना कि देख, फिरौन की फ़ौज जो तुम्हारी मदद को निकली है अपने मुल्क मिस्र को लौट जाएगी, और कसदी वापस आकर इस शहर से लड़ेंगे और इसे फतह करके आग से जलाएंगे। खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम ये कहकर अपने आप को फरेब ना दो कि कसदी ज़रूर हमारे पास से चले जाएंगे, क्योंकि वो ना जाएंगे। और अगरचे तुम कसदियों की तमाम फ़ौज को जो तुमसे लड़ती है ऐसी शिकस्त देते कि उनमें से सिर्फ ज़ख्मी बाकी रहते, तो भी वो सब अपने अपने खैमे से उठते और इस शहर को जला देते। और जब कसदियों की फ़ौज फिरौन की फ़ौज के डर से यरूशलेम के सामने से कूच कर गई, तो यिर्मयाह यरूशलेम से निकला कि बिन्यामीन के इलाके में जाकर वहाँ लोगों के दरमियान अपना हिस्सा ले। और जब वो बिन्यामीन के फाटक पर पहुँचा तो वहाँ पहरे वालों का दारोगा था, जिसका नाम इर्रिया बिन सलमिया बिन हननिया था। और उसने यिर्मयाह नबी को पकड़ा और कहा कि तू कसदियों की तरफ भागा जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, ये झूठ है, मैं कसदियों की तरफ भागा नहीं जाता हूँ। पर उसने उसकी एक न सुनी। बस इर्रिया यिर्मयाह को पकड़कर उमरा के पास लाया, और उमरा यिर्मयाह पर गज़बनाक हुए और उसे मारा, और यूनतन मुंशी के घर में उसे कैद किया, क्योंकि उन्होंने उस घर को कैद खाना बना रखा था। जब यिर्मयाह कैद खाने में और उसके तह खानों में दाखिल होकर बहुत दिनों तक वहाँ रह चुका, तो सिदकिय्याह बादशाह ने आदमी भेजकर उसे निकलवाया और अपने महल में उससे खुफिया तौर से दरियाफ्त किया कि क्या खुदावंद की तरफ से कोई कलाम है। और यिर्मयाह ने कहा कि है, क्योंकि उसने फरमाया है कि तू शाह बाबल के हवाले किया जाएगा। और यिर्मयाह ने सिदकिय्याह बादशाह से कहा कि मैंने तेरा और तेरे मुलाजिमों का और इन लोगों का क्या गुनाह किया है कि तुमने मुझे कैद खाने में डाला है। अब तुम्हारे नबी कहाँ हैं जो तुमसे नबूवत करते और कहते थे कि शाह बाबिल तुम पर और इस मुल्क पर चढ़ाई नहीं करेगा। अब ए बादशाह, मेरे आका, मेरी सुन, मेरी दरख्वास्त कबूल फरमा और मुझे यूनतन मुंशी के घर में वापस ना भेज। ऐसा ना हो कि मैं वहाँ मर जाऊँ। तब सिदकिय्याह बादशाह ने हुक्म दिया और उन्होंने यिर्मयाह को कैद खाने के सहन में रखा, और हर रोज़ उसे नानबाइयों के मोहल्ले से एक रोटी लाकर देते रहे, जब तक कि शहर में रोटी मिल सकती थी। बस यिर्मयाह कैद खाने के सहन में रहा। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 38वां बाब। फिर सिफ्तिया बिन मत्तान और जिदलिया बिन फशहूर और यूकल बिन सलमिया और फशहूर बिन मलकिया ने वो बातें जो यिर्मयाह सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूँ फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कसदियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा, और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूँ फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबिल की फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज़ करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को
جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا، وہ تمہارے قابو میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادے کے حوض میں، جو قید خانے کے صحن میں تھا، ڈال دی، اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا، اور حوض میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیچ تھی، اور یرمیہ کیچ میں دھس گیا۔ اور جب عبد ملک کوشی نے، جو شاہی محل کے خواجہ سراؤں میں سے تھا، سنا کہ انہوں نے یرمیہ کو حوض میں ڈال دیا ہے، جبکہ بادشاہ بنیامین کے پھاٹک میں بیٹھا تھا، تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ اے بادشاہ، میرے آقا، ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا، کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے، اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال۔ اور عبد ملک ان آدمی کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانے کے نیچے گیا، اور پرانے چیتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے اور ان کو رسیوں کے وسیلے سے حوض میں یرمیہ کے پاس لٹکایا۔ اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا کہ ان پرانے چیتھڑوں اور سڑے ہوئے لتوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلے رکھ، اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے رسیوں سے یرمیہ کو کھینچا اور حوض سے باہر نکالا، اور یرمیہ قید خانے کے صحن میں رہا۔ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ نبی کو خداوند کے گھر کے تیسرے مدخل میں اپنے پاس بلوایا، اور بادشاہ نے یرمیہ سے کہا، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا؟ اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو تو نہ مانے گا؟ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا، زندہ خداوند کی قسم، جو ہماری جانوں کا خالق ہے، کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالے کروں گا جو تیری جان کے خواہاں ہیں۔ تب یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ خداوند لشکروں کا خدا، اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً اگر تو نکل کر شاہ بابل کے عمرا کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بچ جائے گی، اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا، اور تو اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا۔ پر اگر تو شاہ بابل کے عمرا کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کسدیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ اسے جلا دیں گے، اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کسدیوں سے جا ملے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالے کریں اور وہ مجھ پر تانے ماریں۔ اور یرمیہ نے کہا، وہ تجھے حوالے نہ کریں گے، میں تیری منت کرتا ہوں تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے، اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی۔ پر اگر تو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ، وہ سب عورتیں جو شاہ یہودہ کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے عمرا کے پاس پہنچائی جائیں گی، اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے۔ جب تیرے پاؤں کیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے، اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کسدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے، اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا، بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا، اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا۔ تب صدقیہ نے یرمیہ سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو تو مارا نہ جائے گا، پر اگر عمرا سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے، تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی
کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب امراء یرمیہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھی ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے، کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا، یرمیہ قید خانے کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 39واں باب۔ شاہ یہودہ صدقیہ کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے میں شاہ بابل نبوکدنضر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ صدقیہ کے 11ویں برس کے 4تھے مہینے کی 9ویں تاریخ کو شہر کی فصیل میں رکھنا ہو گیا، اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل سرازر، سمگر، نبو سرسکیم خواجہ سراؤں کا سردار، نیرگل سرازر مجوسیوں کا سردار، اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاٹک پر بیٹھے، اور شاہ یہودہ صدقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یریحو کے میدان میں صدقیہ کو جا لیا، اور اس کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل نبوکدنضر کے پاس حمات کے علاقے میں لے گئے، اور اس نے اس پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلا میں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب شرفاء کو بھی قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا، اور کسدیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ اس کے بعد جلوداروں کا سردار نبوزر ادان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگ آئے تھے، یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گئے، پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلوداروں کے سردار نبوزر ادان نے یہودا کے ملک میں رہنے دیا، اور اسی وقت ان کو تاکستان اور کھیت بخشے۔ اور شاہ بابل نبوکدنضر نے یرمیہ کی بابت جلوداروں کے سردار نبوزر ادان کو تاکید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگاہ رکھ اور اس سے کچھ دکھ نہ دے، بلکہ تو اس سے وہی کر جو وہ تجھے کہے۔ سو جلوداروں کے سردار نبوزر ادان، نبو شزبان خواجہ سراؤں کے سردار، نیرگل سرازر مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں نے آدمی بھیج کر یرمیہ کو قید خانے کے صحن سے نکلوا لیا اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن کے سپرد کیا کہ اسے گھر لے جائے۔ سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، اور جب یرمیہ قید خانے کے صحن میں بند تھا، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہہ کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا، اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی، پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے، کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارا نہ جائے گا، بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی، اس لیے کہ تو نے مجھ پر توکل کیا، خداوند فرماتا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 40واں باب۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اس کے بعد کہ جلوداروں کے سردار نبوزر ادان نے اس کو راما سے روانہ کر دیا، جب اس نے اسے ہتھکڑیوں سے جکڑا ہوا، ان سب اسیروں کے درمیان پایا جو یروشلم اور یہودا کے تھے، جن کو اسیر کر کے بابل کو لے جا رہے تھے۔ اور جلوداروں کے سردار نے یرمیہ کو لے کر اس سے کہا کہ خداوند تیرے خدا نے اس بلا کی
جو اس جگہ پر آئی خبر دی تھی، سو خداوند نے اسے نازل کیا اور اس نے اپنے قول کے مطابق کیا، کیونکہ تم لوگوں نے خداوند کا گناہ کیا اور اس کی نہیں سنی، اس لیے تمہارا یہ حال ہوا۔ اور دیکھ، آج میں تجھے ان ہتھکڑیوں سے جو تیرے ہاتھوں میں ہیں رہائی دیتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بہتر ہو تو چل، اور میں تجھ پر خوب نگاہ رکھوں گا۔ اور اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں برا لگے تو یہیں رہ، تمام ملک تیرے سامنے ہے، جہاں تیرا جی چاہے، اور تو مناسب جانے وہیں چلا جا۔ وہ وہی تھا کہ اس نے پھر کہا، تو جدلیہ بن اخیقام بن صافن کے پاس، جسے شاہ بابل نے یہودا کے شہروں کا حاکم کیا ہے، چلا جا، اور لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ رہ، ورنہ جہاں تیری نظر میں بہتر ہو وہیں چلا جا۔ اور جلوداروں کے سردار نے اسے خوراک اور انعام دے کر رخصت کیا۔ تب یرمیہ جدلیہ بن اخیقام کے پاس مصفا میں گیا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان جو اس ملک میں باقی رہ گئے تھے رہنے لگا۔ جب لشکروں کے سب سرداروں نے اور ان کے آدمیوں نے جو میدان میں رہ گئے تھے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ بن اخیقام کو ملک کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور مملکت کے مسکینوں کو جو اسیر ہو کر بابل کو نہ گئے تھے اس کے سپرد کیا ہے، تو اسماعیل بن نتنیہ اور یوحنان اور یونتن بنی کری اور سرایہ بن تنہومت اور بنی ایفی نتوفاتی اور یزنیہ بن مکاتی اپنے آدمیوں کے ساتھ جدلیہ کے پاس مصفا میں آئے۔ اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم کسدیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو، اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور دیکھو، میں تو اس لیے مصفا میں رہتا ہوں کہ جو کسدی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر رہوں، اور تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو، اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو۔ اور اسی طرح جب ان سب یہودیوں نے جو مواب اور بنی امون اور ادوم اور تمام ممالک میں تھے سنا کہ شاہ بابل نے یہودا کے چند لوگوں کو رہنے دیا ہے اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن کو ان پر حاکم مقرر کیا ہے، تو سب یہودی ہر جگہ سے جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے لوٹے، اور یہودا کے ملک میں مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور میں اور تابستانی میوے کثرت سے جمع کیے، اور یوحنان بن کری اور لشکروں کے سب سردار جو میدانوں میں تھے مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور اس سے کہنے لگے، کیا تو جانتا ہے کہ بنی امون کے بادشاہ بلیس نے اسماعیل بن نتنیہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے قتل کرے؟ پر جدلیہ بن اخیقام نے ان کا یقین نہ کیا۔ اور یوحنان بن کری نے مصفا میں جدلیہ سے تنہائی میں کہا کہ اجازت ہو تو میں اسماعیل بن نتنیہ کو قتل کروں، اور اس کو کوئی نہ جانے گا، وہ کیوں تجھے قتل کرے، اور سب یہودی جو تیرے پاس جمع ہوئے ہیں پراگندہ کیے جائیں، اور یہودا کے باقی ماندہ لوگ ہلاک ہوں۔ اور جدلیہ بن اخیقام نے یوحنان بن کری سے کہا، تو ایسا کام ہرگز نہ کرنا، کیونکہ تو اسماعیل کی بابت جھوٹ کہتا ہے۔